अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, आज का जो मेरा सवाल है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी गर्दिश कर रहा है उर्दू अदब के हवाले से। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म हैं एम.ए. उर्दू सतह के, उन्होंने जो है वो एक तहकीकी मकाला लिखा एच.एड कब्रिस्तान इस्लामाबाद उर्दू किताब तारीख़ पर मबनी कतबे। ये मौजू जो है वो बड़ा शानदार और निराला सा मौजू है, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पे जो है ना वो इसको जो है वो किया गया, इसको मुतारिफ़ करवाया गया, तो बहुत ज़्यादा तनकीद सामने आई। अब आप जानते हैं कि तनकीद जो है वो अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। सार्फिन की जानिब से बहुत ज़्यादा इसको सराहा भी गया कि ये एक मुनफरिद मौजू है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिसने काफ़ी मुखालफत की कि अब इस मौजू के बाद जो है वो ट्रकों पे जो अशार लिखे जाते हैं उन पे जो है वो पीएचडी होना बाकी रह गई है, या कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे पीएचडी या ऐसे मौज़ूआत पर या ऐसे मकाला लिखने वालों पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। तो बड़ा एक तनकीदी रवैया भी हमें देखने को मिलता है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, एक तो हमारे यहाँ गुज़श्ता 8-10 बरसों से जो सबसे ज़्यादा यानी माहिरीन सामने आए वो हमारे मुबस्सरीन हैं। बिल्कुल। ज़िंदगी के हर शोबे में हमने मुबस्सरीन पैदा किए हैं। और फिर यह है कि जब से ये सोशल मीडिया आया है तो मोबाइल फ़ोन आपके पास है, नेट पैकेज आपने लिया हुआ है, कोई आपको रोक नहीं रहा है, तो आप अपना एक तबसरा जो है वो लॉन्च कर दीजिए। अब पोस्ट की सूरत में, ट्वीट की सूरत में, या किसी पोस्ट पर तबसरे की सूरत में, तो आपको कोई रोक नहीं रहा। बिल्कुल। ज़ाती तौर पर तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप का जो गुफ्तगू का दायरा है उसमें कम व बेश हर फ़र्द जो है वो शामिल हो गया है। लेकिन देखिए, ये जो होते हैं ना, मतलब बाज़ ज़िंदगी के शोबे, मसलन अदालत ने एक फ़ैसला दिया तो हर दूसरा फ़र्द जो है वो माहिर कानून बन के उस पर एक राय दे रहा होता है। उसके इल्म में नहीं होता कि ये जो फ़ैसला है आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। इसके पीछे कुछ कानून मौजूद है और ये फ़ैसला कानून की रोशनी में दिया गया है। तो अदालत का फ़ैसला हो, किसी सियासतदान का बयान हो, कोई आलमी वाक़या हो, तो हर बंदा जो है एक मुबस्सर बन के अपना तबसरा जो है वो यूँ समझिए कि इशू कर देता है। मैं फिर कहूँगा कि मुझे ये रवैया बुरा नहीं लगता, ये रवैया अच्छा है। लेकिन जब कोई ख़ास शोबे की बात हो तो जब तक कि आपके इल्म में उसका पस मंज़र ना हो, उसका कानून ना हो, उसका तरीक़ेकार ना हो, उस डोमेन की फ़िलॉसफ़ी ना हो, तो आपको तबसरा जो है वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। जहाँ तक इस मौजू की बात है तो ये ज़ाती तौर पर मुझे इसलिए कदरे मुनफरिद लगा कि एक तो उर्दू में जो तहक़ीक़ होती है उसमें फ़ील्ड वर्क का जो तसव्वुर है वो बहुत कम है। कि हम तालिब इल्मों को कहें कि आपने फ़र्ज़ करें कि ये 8 बाज़ार हैं, आपने दुकानदारों से मिलना है और ये एक लफ्ज़ है, आपने देखना है कि कितने दुकानदार ये लफ्ज़ बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो फ़ील्ड वर्क का तसव्वुर है वो हमारी उर्दू तहक़ीक़ में बहुत कम है। तो एक तो ये कि ये जिस स्कॉलर ने काम किया है वो बच्ची मैं समझता हूँ कि बहुत ही यानी ज़हीन है इस लिहाज से कि उसने अपने लिए फ़ील्ड वर्क जो है वो मुंतखब किया है। दूसरी बात यह है कि ये जो क़ताअत तारीख़ हैं, यानी क़तअ तारीख़ कहना, ये उर्दू अदब का एक मुनफरिद पहलू है। इल्म जफ़र जो है उसके साथ इसको मिला के हम लफ्ज़ों के जो आदाद हैं वो निकालते हैं। तो तारीख़ गोई जो है ये भी एक तारीख़ गोई से मुराद क़तअ तारीख़ कहना, तारीख़ गोई वो नहीं था जो तारीख़ बयान की जाती है। तो क़तअ तारीख़ लिखना ये भी एक आर्ट है। अच्छा, मेरा ख़्याल है कि ये जो इस मौजू पर इरिटेशन पैदा हुई है वो लफ्ज़ कब्रिस्तान से है। तो एक तो H8 कब्रिस्तान का तारुफ़ कराना चाहिए कि H8 कब्रिस्तान की क्या एक ख़ासियत है। ये वो कब्रिस्तान है जहाँ बहुत सारे हमारे बड़े अहले कलम जो है वो दफन है। ये जो एरिया है यहीं पर ही एकेडमी ऑफ लेटर का दफ्तर मौजूद है, यहीं पर ही जो इदारा फ़रोग़ कौमी ज़ुबान है उसका दफ्तर मौजूद है।
تو اس کے ساتھ ہی یہ قبرستان ہے، اور اس قبرستان میں ہمارے بہت بڑے بڑے اہل قلم جو ہے وہ دفن ہیں۔ اور جب کوئی اہل قلم اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ جو کہتے ہیں کہ موت العالم، موت العالم، ایک عالم کی موت واقع ہوتی ہے، تو اس موقع پر اگر کوئی قطع کہا جاتا ہے تو اس کی ایک تخلیقی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اس طالبہ نے وہاں جا کر وہ سارے قطعات دیکھے، اس میں جو تاریخیں نکالی گئی ہیں اس کے آرٹ کو دیکھا، تاریخ نویسی جو شاعری میں ہوتی ہے اس کے پس منظر کو دیکھا، پھر اس میں بطور خاص جن لوگوں نے اس میں دلچسپی لی اس پر اس نے لکھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک منفرد قسم کا موضوع ہے۔ اچھا، جب یہ کہا جاتا ہے کہ اب ٹرکوں اور بسوں پر ہونے والی شاعری پر تحقیق ہوگی، اچھا جب ہمیں یورپ سے کوئی لفظ ملتا ہے، جملہ ملتا ہے تو ہم بڑے چونکتے ہیں۔ مثلاً وہاں اس پر بھی ریسرچ ہوتی ہے، لٹریچر آن ویلز، اسے لٹریچر آن ویل کہا جاتا ہے۔ یہ جو بسوں اور ٹرکوں کے پیچھے شعر لکھے ہوتے ہیں، بھئی بات یہ ہے کہ ایک بس ڈرائیور ہے، ایک ٹرک ڈرائیور ہے، اس کا ایک طرز احساس ہے نا، بالکل، وہ بھی ایک زندگی کو ایک زاویے سے دیکھتا ہے۔ اچھا، اسے بھی شعر سے لطف اٹھانے کا جو استحقاق ہے وہ پورا ہے۔ پھر اس کی زندگی سفر میں گزرتی ہے، وہ سفر میں رہتے ہوئے شاعری سے کیسے، ٹھیک ہے وہ کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو ابراہیم ذوق کا ایک شعر سناتا ہوں۔ ابراہیم ذوق کا شعر ہے کہ گل ہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، گل ہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ یہ نہایت عمدہ شعر میں نے پہلی بار ایک ٹرک کے پیچھے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، ایک ٹرک کے پیچھے جو ہے وہ میں نے یہ شعر پڑھا تھا۔ کسی وقت ہم ٹرک آرٹ پر بھی ایک گفتگو کریں گے ضرور، الگ طریقے سے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ادبی موضوعات ہوتے ہیں ان کی ماہیت کو دیکھنا چاہیے۔ مزار جو ہوتا ہے، مثلاً خود میں نے پچھلے دنوں ایک آرٹیکل لکھا اور اس آرٹیکل سے متعلق پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس کا عنوان بھی یہی رکھا تھا، اقبال، مزارات اور انسپائریشن۔ اقبال کن کن مزارات پر گئے، وہاں مزار میں جو دفن ہستی ہے انہوں نے ان کو کیسے انسپائر کیا، پھر کیسی نظم تخلیق ہوئی۔ تو غالب جیسی نظم ہے، آپ محبوب الہی کے مزار پر گئے، آپ نیپولین کے مزار پر گئے، آپ سر سید کے مزار پر گئے، آپ مجدد الفسانی کے مزار پر گئے، تو ہر ہستی نے ان کے دل پر کیا اثر کیا اور کیسی نظم جو ہے وہ تخلیق ہوئی۔ بات اقبال کی آئی ہے تو اور کتبات کی آئی ہے تو عبد الرحمن بجنوری ہمارے ایک بہت بڑے ناقد ہیں۔ جب وہ فوت ہوئے تھے تو وہ چونکہ بہت بڑے ماہر تعلیم تھے اور بہت چھوٹی عمر میں وہ فوت ہو گئے تھے، تو علامہ اقبال نے ایک رباعی ان کے والد کو بھیجی اور خود لکھ کے اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ یہ ان کے قبر کے کتبے پر لگائی جائے۔ تو قبر کا جو کتبہ ہوتا ہے وہ بھی ایک طرز احساس ہوتا ہے۔ منٹو کے قبر کے کتبے پہ کیا لکھا ہے، اختر شیرانی کے قبر کے کتبے پہ کیا لکھا ہے، اور آپ ان کتبات کو جا کر دیکھیے، آپ کو بہت سارے منفرد شعر ملیں گے، اور ان میں سے بعض کتبات ایسے بھی ہیں جن کی حیثیت جو ہے وہ ادیب کی یا شاعر کی اپنی ایک وصیت کی ہے کہ وہ لکھ کے جاتے ہیں کہ میرے قبر کے کتبے پر جو ہے وہ یہ تحریر لکھی جائے۔ تو اس وقت اس کی کیا کیفیت تھی۔ تو ذاتی طور پر مجھے یہ موضوع بہت اچھا لگا ہے، مجھے بہت پسند آیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ابھی اس نے ایم اے سطح کا کام کیا ہے، اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے، اس کو ایم فل سطح پر بھی کرنا چاہیے، اور اس موضوع کے کچھ اور پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے اس پر پی ایچ ڈی بھی ہونی چاہیے۔ بہت خوب سر، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے وضاحت کی، اور بالکل صرف موضوع کو دیکھ کے پورے مقالے کو رد کر دینا یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے، تو ہمیں اپنے رویوں پر بلا شبہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پروگرام کے اگلے حصے کی جانب ہم ناظرین بڑھتے ہیں، ایک اصطلاح کی جانب آتے ہیں۔ تو سر آج میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ آلٹر ماڈرن کیا اصطلاح ہے؟ آلٹر ماڈرن یا آلٹر ماڈرنزم جو ہے، آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو لکھنے والے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی تحریک سے، کسی نہ کسی رجحان سے وہ وابستہ ہوتے ہیں، جڑے ہوتے ہیں۔
اچھا، ایک تو ہمارے ہاں بہت ساری اصطلاحات ایسی ہیں جو ادب میں رائج ہیں، لیکن ان کا جو پس منظر ہے وہ مصوری ہے یا وہ موسیقی ہے۔ بالکل۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک مصوری کی اصطلاح ہے، اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارا جو جدید ادب ہے یہ ماڈرنزم کی جو تحریک ہے یا پوسٹ ماڈرنزم کے جو رجحانات ہیں ان کے تحت ہے۔ تو بعض ہمارے جو آرٹسٹ تھے اور خصوصاً اس اصطلاح کے وضع کرنے والے، ان کا تعلق فرانس سے ہے، تو نکوس بیاؤ غالباً کچھ اس طرح کا ان کا نام ہے، یہ اصطلاح انہوں نے وضع کی ہے اور یہ کہا ہے کہ کوئی بھی جو فنکار ہوتا ہے اس کی اپنی ایک ذاتی شناخت بھی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی تحریک کے زیر اثر لکھے یا وہ کسی تحریک کا جو ایک مینیفیسٹو ہے اس کو لے کر چلے، یا بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام رجحان آرٹ میں یا شاعری میں جو ہے وہ زور پکڑتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ شعراء اس رجحان کے تحت جو ہے وہ لکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں آ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آرٹسٹ کی جو اپنی ایک ذاتی اپج ہے وہ کہاں ہے؟ تو آلٹر ماڈرن یعنی ماڈرنزم سے کا ایک آلٹرنیٹ، ایک متبدل جدیدیت، ایک الگ طریقے سے آپ چیزوں کو دیکھیں، تو یہ ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم سے ایک الگ رستہ ہے جو بعض آرٹسٹوں نے یہ سوچا کہ ہمیں اپنی ایک نئی راہ اور ایک نئی جو وہ ہے رستہ ہے وہ بنانا چاہیے۔ اس میں دیکھیں رویہ ہماری جو تنقید ہے، ہم جب دیکھتے ہیں کہ 60 کی غزل میں تو ہم کہتے ہیں کہ 60 کی دہائی میں یہ شعراء سامنے آئے، تو ہم پھر وہ مخصوص رجحان کے تحت بعض شعراء کو دیکھتے ہیں، اور انہی کے معاصر بعض ایسے شعراء ہوتے ہیں کہ جو اس رجحان سے وابستہ نہیں ہوتے تو وہ ایک اعتبار سے مسترد ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے ایک جو اردو نظم پہ کتاب لکھی ہے تو اس میں اس کو ایک غیر وابستہ لحن کا نام دیا ہے، یعنی ایک ایسی آواز، ایک ایسا لحن، ایک ایسا سٹائل، ایک ایسا اسلوب کہ جو کسی رجحان سے وابستگی نہیں رکھتا ہے۔ تو آلٹر ماڈرنزم جو ہے یعنی وہ رجحانات، وہ خیالات، وہ نظریات یا وہ سٹائل جو ماڈرنزم سے یا پوسٹ ماڈرن سے ہٹ کے ہیں۔ بہت خوبصورت، بڑی منفرد اصطلاح جو ہے وہ آج اس سے آگاہی ہوئی اور یقیناً ہمارے ناظرین کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ ناظرین، پروگرام کے آخری حصے کی جانب یعنی کتاب کے تعارف کی جانب چلتے ہیں، تو سر آج کون سی کتاب جو ہے وہ تعارف کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں؟ آج ہم جس کتاب کا تعارف پیش کریں گے یہ ادب اور سائنس کے مابین ایک حسین امتزاج کا مظہر ہے۔ ہمارے ہاں جو جدید فکشن لکھی جا رہی ہے اس میں ایک اصطلاح ہے سائنس فکشن۔ جیسے ہماری پرانی داستانوں میں ما فوق الفطرت واقعات ہوتے تھے، تو ایسے ہی جو جدید سائنس کے حوالے سے فکشن لکھی جا رہی ہے۔ اچھا، ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو فزکس میں آتی ہیں، لیکن ان کا معیار ایسا ہوتا ہے کہ کسی عام آدمی کے لیے وہ میٹا فزکس ہوتی ہیں۔ یعنی مثلاً ٹیلی ویژن جو ہے وہ ایک فزکس کی جو یا سائنس کی جو ایک وہ ہیں کنیکشنز ہیں، ان کی اس کو سمجھ میں آتی ہے جس نے یہ ٹی وی ایجاد کیا۔ میرے لیے یہ ایک بالکل سپر نیچرل چیز ہے کہ میں یہاں ریموٹ دباتا ہوں اور وہاں میں نے چینل جو ہے وہ بدل دیا ہے۔ تو خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو یہ ایک کتاب ہے ہمارے سامنے، اس کا نام ہے چین میں سائنس فکشن۔ ڈاکٹر عابد سیال بہت اچھے شاعر ہیں، نقاد ہیں، اور نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں جو پاکستانی زبانوں کا شعبہ ہے اس کے یہ سربراہ بھی ہیں، اور چین میں کچھ عرصہ رہے ہیں۔ چین کی تہذیب کو، چین کے ماحول کو، چین کے ادب کو بہت قریب سے انہوں نے دیکھا ہے۔ تو یہ ان کی کتاب ہے چین میں سائنس فکشن، اس کو چھاپا بھی اردو سائنس بورڈ نے ہے۔ یہ بنیادی طور پر تراجم ہیں چینی ادب کے، وہ تراجم کے جو سائنس فکشن سے متعلق ہیں۔ تو اس میں انہوں نے جو تراجم شامل کیے ہیں، اس میں ایک تو ناولٹ ہے طے ہوتا بیجنگ، یہ اس کے مصنف ہے ہاؤ جنگ فانگ۔ تو یہ ان کی تخلیق ہے۔ یہ ناولٹ جو ہے وہ کہ 2016 میں منظر عام پہ آیا تھا،
اور اس پر ان کو ایک انعام بھی دیا گیا. تو یہ اس کا ترجمہ ہے طے ہوتا بیجنگ. اور اس کے بعد جو دوسرا ہے یہ ایک افسانہ ہے لیو سی شن کا, اور یہ سائنس فکشن کے حوالے سے جو ریاضی اور کمپیوٹر کے بنیادی تصورات ہیں اس سے یہ متعلق ہے. اور جو تیسری تخلیق ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے, چوہے کا سال, دی ریٹ آف دی ایئر. یہ جینیات سے متعلق ایک کہانی ہے. تو جو طلباء و طالبات سائنس فکشن سے دلچسپی رکھتے ہیں یا چینی تہذیب سے دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کے آغاز میں ڈاکٹر عابد سیال نے, اور اس وقت کے جو اردو سائنس بورڈ کے ڈائریکٹر اور معروف نقاد ہیں ڈاکٹر ناصر عباس نیّر, ابتدا میں انہوں نے بہت شاندار قسم کا اس کے تعارف بھی لکھا ہے, اور اس کتاب کے جو مندرجات ہیں ان پر بھی ایک علمی بحث جو ہے وہ موجود ہے. اور آگے یہ تینوں جو تخلیقات ہیں چینی فکشن کی تو ان کے تراجم ہیں, اور ذاتی طور پر مجھے یہ کتاب بہت پسند آئی ہے. مجھے وہ کتاب بہت زیادہ اچھی لگتی ہے جو اپنے کانٹینٹ کے لحاظ سے اچھی ہو اور اس میں کسی نوعیت کا کوئی کمپلیکس نہ ہو. کمپلیکس سے میری مراد یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب ہم بیرونی کوئی فکشن کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے ادب کے حوالے سے تھوڑا سا احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. تو کتاب کا آغاز ہو رہا ہے غالب کے شعر سے. آئینہ داغ حیرت و حیرت شکنج یاس, آئینہ داغ حیرت و حیرت شکنج یاس, سیماب بے قرار و اسد بے قرار تر. تو غالب کے شعر سے اس کتاب کا آغاز ہو رہا ہے. چین میں سائنس فکشن, عابد سیال اس کے مترجم بھی ہیں, اور چین میں جو سائنس فکشن کا تعارف انہوں نے لکھا ہے وہ بھی بہت جامع ہے. تو جو طلباء و طالبات اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. بہت خوب سر, بڑی منفرد اور دلچسپ کتاب. میری طرح ایسے افراد جو اپنی تہذیب کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کی تہذیب میں کے مطالعے میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں, یقیناً ان کے لیے یہ جو کتاب ہے وہ بڑی اہم ہے اور ضرور مطالعہ کیجیے گا اس کا. اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. اللہ حافظ.